सूरा बकरा कुरान की तरतीब में दूसरे नंबर पे है और नुज़ूल में 87 नंबर पे है। सूरा बकरा की फजीलत के बारे में इतना ही कहना काफ़ी है कि सूरा बकरा के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरा बकरा की तिलावत की जाती है वहाँ शैतान नहीं फटकते हैं। इस सिलसिले में एक वाक़या इस तरह आता है कि एक दफ़ा रात को उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरा बकरा की तिलावत शुरू कर दी तो घोड़ा बिदकने लगा। जब उन्होंने तिलावत बंद कर दी तो घोड़ा ने बिदकना बंद कर दिया और फिर उसके बाद जब उन्होंने दोबारा तिलावत की तो घोड़ा फिर बिदकने लगा। ये सिलसिला 3 बार तक चलता रहा। फिर उन्हें ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि घोड़ा बिदकते बिदकते उनके बच्चे को के ऊपर पाँव रख दे, जो चूँकि उनका बच्चा भी वहीं सो रहा था। तो उन्होंने तिलावत बंद कर दी और बाहर निकल के देखा तो उन्होंने आसमान पे देखा कि सितारों के मानिंद जगमगाते हुए बादल को उन्होंने ऊपर उठते हुए देखा। दूसरे दिन उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के ये वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे सूरा बकरा की तिलावत पे फरिश्ते ज़मीन पे आ गए थे और आ रहे थे, ज़मीन की तरफ वो बढ़ रहे थे और अगर तुम तिलावत नहीं रोकते तो वो सुबह तक यहीं पे रहते, यहाँ तक कि हर शख्स उनको देख लेता। तो ये फजीलत है कि सूरा बकरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, जिस घर में सूरा बकरा पढ़ी जाती है उसमें शैतान नहीं आता। तो हमें सूरा बकरा की तिलावत का इतना एहतमाम करना है। ये सूरा बकरा एक मदनी सूरा है। सूरा बकरा में 286 आयतें हैं और सूरा बकरा में 48 रुकू हैं। ये कुरान की दूसरी सूरा है और नुज़ूल के एतबार से 87 नंबर पे है, हमने आपको अभी बताया है। इसके तमाम तर जो आयात हैं वो इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई हैं जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ ले जा चुके थे। लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं जिसमें कि सूद की हुर्मत का जिक्र है या फिर वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फीह वाली आयतें हैं। तो ये आयत कुछ ऐसी हैं जो कि आखिर के दौर में नाजिल हुई हैं। और इस सूरा में एक जो ख़ास बात है वो ये कि इस सूरा को कुरान का खेमा कहा जाता है। इसमें 1000 तो ख़बरें हैं, 1000 अहकाम हैं और 1000 ममनुआत का जिक्र है। सुभान अल्लाह, ये एक ऐसी सूरा है जो अल्लाह ताला ने हम सबको एक नेमत के तौर पे अता की है। तो आइए इसकी चंद इब्तदाई आयात के मफहूम से वाकिफ़ होते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम आपको मालूम है ये हुरूफ मुक़त्तात कहलाते हैं। इसमें हर हर्फ को अलग अलग पढ़ना होता है, अलिफ को अलग, लाम को अलग और मीम को अलग। और मुक़त्तात इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम अलग अलग पढ़ते हैं, तो मुक़त्ता कहते हैं जिसको काट के पढ़ा जाए, इसे मुक़त्ता कहते हैं। इसलिए इस तरह की तमाम सूरतें जो कि पूरे कुरान में 29 सूरतें हैं जिनके आगाज़ में हुरूफ मुक़त्तात हैं और इनके ऊपर ईमान लाना तो फ़र्ज़ है, इनको मानना फ़र्ज़ है, इनकी तिलावत भी फ़र्ज़ है, लेकिन इनके मानी की तलाश करना और उसके में खोज करना ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है और इसकी हमें फ़िक्र भी नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए इतना काफ़ी है कि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की तरफ से नाजिल किए हुए हुरूफ हैं, तो उनको हमें उसी इज़्ज़त और एहतराम के साथ इनकी तिलावत करनी है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ज़ालिका मतलब होता है वो, अल किताब मतलब एक ख़ास किताब, ला रैबा नहीं है कोई शक, फ़ीह उसमें। यह जाहिर सी बात है कि किताब से मतलब है कुरान करीम, क्योंकि ये कोई आम किताब नहीं है जिसका कि जिक्र हो रहा है, बल्कि अलिफ लाम लगा करके इसे मखसूस कर दिया गया है, अल किताब कहा गया। तो अल किताब का मतलब है कि मखसूस किताब, और यह मखसूस किताब से बिल इत्तफाक कुरान मुराद है। इसमें कोई शक और शुबहा नहीं है इस किताब में, यानी कि इस किताब के अल्लाह की तरफ से आने में कोई शक व शुबहा नहीं है। इसकी तफसील सूरह सजदा में बयान कर दी गई है और सूरह सजदा में इरशाद हुआ है कि अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताबिल ला रैब फीह मिर रब्बिल आलमीन, यानी इस किताब में कोई शक नहीं है कि ये आलमीन के रब की तरफ से उतारे जाने में इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद है कि परहेजगारों के लिए इसमें हिदायत मखसूस कर दी गई है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इंसान खुद ही मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अल्लाह से डरने वाला हो, तो फिर उसको क्या हिदायत मिलेगी? तो इसका जवाब हम ये दे सकते हैं कि हिदायत कहते हैं रोशनी को, नूर को, जिससे कि हमारी ज़िंदगी की राहें मुनव्वर हो जाती हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी सिराते मुस्तकीम पे चलती है। तो ये जो रास्ता है, एक नूर है, एक रोशनी है, वो होता तो सबके लिए है,
لیکن اگر کوئی شخص اندھا ہو تو ظاہر سی بات ہے اس کو وہ روشنی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. جیسے کہ ہم مثال لے سکتے ہیں کہ بارش کی بوندیں تو سبھی طرح کی زمینوں پہ پڑتی ہیں، لیکن جو زمین بنجر ہوتی ہے اس پہ اس پانی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہ ہریالی سے لہلہا اٹھتی ہے. تو ہدایت کو یا روشنی کو لینے کے لیے بھی ایک انسان کے اندر کچھ صلاحیتوں کی، کچھ خصوصیات کی ضرورت ہے، اور اس خصوصیات میں یہاں کہا گیا کہ اس کے اندر تقوی کی خصوصیت کا ہونا ضروری ہے. متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی وہ ہیں جو شرک سے بیزار، توحید کے عاشق زار اور اللہ کے سچے فرمانبردار ہوتے ہیں، جو اللہ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو چمٹ جانے والے اور امیدوار رحمت ہونے والے، اور جو احکام وحی پر یقین لا کر حرام کاموں سے بچنے والے اور فرائض کا بجا لانے والے ہوتے ہیں. اور اللہ پاک کے نے بعد میں آنے والی آیت میں متقیوں کی اور مزید اوصاف کو بیان فرمایا ہے. آخر سچا متقی کون ہے؟ ایسے کہنے کو تو ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ کو ایک خدا مانتے ہیں، غلط کاموں سے بچتے ہیں. تو اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ سچا متقی کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی خاردار پگڈنڈی پر چلو، جس طرح وہاں کانٹوں سے کپڑوں کو اور بدن کو بچا کر چلا جاتا ہے، اسی طرح گناہوں سے دل اور اعضاء کو بچا کر چلتے ہیں جو لوگ وہ متقی ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی پوری گزارتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں. تو اس کتاب میں یعنی قرآن میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پہ. سب سے پہلے جب ایمان کا ذکر ہوا ہے، ایمان کی تعریف یہ ہے کہ ایمان تصدیق و خوف عمل کے مجموعے کا نام ہے. یعنی کہ ہم دل سے کسی بات کو مانیں اور پھر خوف کی وجہ سے اس بات کے لیے کی وجہ سے جن کاموں کو چھوڑ دینا ہے اس کاموں کو چھوڑ بھی دیں، اس کو کہتے ہیں ایمان، جو زبان اور دل اور عمل تینوں کے مجموعے سے وجود میں آتا ہے. یعنی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے اقرار کریں اور دل سے اسے مانیں اور عمل سے اسے کر کے بھی دکھائیں. دلوں میں اللہ کا خوف رکھیں اور اللہ اور اللہ کے رسولوں کی کتابوں کو مانیں، اور عمل سے ہم اس بات کا اقرار بھی کر دیں، عمل کر کے دکھائیں کہ ہمارا ماننا صرف زبانی نہیں ہے بلکہ ہم عمل سے بھی اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. اب سب سے پہلے ایمان میں غیب کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ غیب وہ چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے، جو حواس و عقل سے کے دائرے میں شامل نہیں ہے، جو آنکھوں سے غائب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہم صرف ایمان لے آتے ہیں ان پہ، جیسے کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسولوں پہ ایمان لے آتے ہیں، کتابوں پہ ایمان لے آتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان لے آتے ہیں، قیامت پہ ایمان لاتے ہیں، جنت جہنم پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ملاقات پہ ایمان لاتے ہیں، زندگی بعد الموت پہ ایمان لاتے ہیں، وحی سے ثابت شدہ تمام باتوں پہ، غرض کے تمام پوشیدہ باتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. یہی سب سے پہلی پہچان ہے ہمارے ہدایت پہ ہونے کی اور ہمارے متقی ہونے کی، کہ سب سے پہلے جو لوگ غیب پہ ایمان لے آتے ہیں صرف اس بنا پہ کہ رسول نے انہیں اس کے بارے میں بتایا ہے، تو وہ یقیناً متقی اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اس کے بعد پھر دوسری بات کہی ہے وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہاں پہ نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہوا بلکہ یہاں پہ نماز قائم کرنے کا ذکر ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کبھی جی میں آیا تو پڑھ لیا، کبھی وقت ملا تو پڑھ لیا، کبھی مارے باندھے پڑھ لیا، کبھی عالمون تالمون کر کے جلد بازی میں پڑھ لیا. اسے نماز قائم کرنا نہیں کہتے. نماز قائم کرنا کہتے ہیں جب ہم خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اللہ کی طرف لو لگا کر کے، دل لگا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو نماز کے فرائض ہیں، جو اراکین ہیں، جو اس کے اوقات ہیں، ان اوقات کی بھی پابندی کرتے ہیں اور پوری طرح سے وضو کر کے اور دل لگا کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. بہنوں، ابھی جب میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہی ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ایک بہن کا ایک ایسا مجسمہ گھوم گیا. جب میں حج کے موقع پہ گئی تھی تو میں نے اس بہن کے ساتھ، ہمیں منا میں ایک ہی خیمے کے اندر رہنے کا موقع ملا، ہم سب خیمہ شیئر کر رہے تھے. تو یقین جانیے میں نے اس بہن کی جو نماز دیکھی، دل دیکھ کے بالکل اش اش کرتا رہ گیا، اور یہی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے نماز دل لگا کے خشوع و خضوع کے ساتھ اور ایک ایک نماز کے رکن کو
اتنے سکون کے ساتھ وہ ادا کرتی تھیں، اتنی نزاکت کے ساتھ ان کے جو ہاتھ اٹھتے تھے تکبیر تحریمہ کے لیے، یا جب وہ رکوع میں جاتی تھیں یا جب وہ سجدے میں جاتی تھیں تو انتہائی سکون اطمینان کے ساتھ، اور ان کے پورے باڈی لینگویج سے کوئی بھی انسان یہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر ذکر ہوا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ مما دو لفظ سے بنا ہے، من سے اور ما سے، یعنی من کے مطلب سے، ما مطلب جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کی آیت ہے۔ اس میں زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے بھی اللہ کی راہ میں لوگ خرچ کیا کرتے تھے، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ایک پائس کام، ایک نیک کام، ایک متقیوں کا شیوا سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ یہاں بھی اس بات کی ہدایت کی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ جو دولت ان کے پاس ہے، جو وسائل ان کے پاس ہیں، جو رزق ان کے پاس ہے، اسے وہ اپنی ملکیت نہیں سمجھتے بلکہ وہ اللہ کا انعام سمجھتے ہیں، اور اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے، اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے وہ اس امانت میں سے دوسروں کو بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے اندر ایک کیئرنگ اور شیئرنگ کا جذبہ ہوتا ہے، اس لیے وہ زندگی میں اللہ کے مال پہ فخر کرنے کے بجائے، غرور کرنے کے بجائے اسے اللہ کی امانت سمجھ کے دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، جس میں کہ پہلے تو ایمان ہے، پھر اقامت نماز ہے، پھر ادائے زکوٰۃ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ، پھر روزہ رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے حج کرنا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما اس چیز پہ، انزلہ جو نازل کی گئی، الیکا تم پر۔ یہاں کا سے مراد جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، یعنی کہ یہ قرآن کتاب۔ وما انزلہ، اور جو نازل کیا گیا، من قبل کا تم سے پہلے، وبالآخرت، اور جو آخرت پہ ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ متقیوں کی چند اور خصوصیات بتائی گئی، جن میں سے یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ قرآن پہ، بلکہ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتاب الہی ہیں، یعنی کہ زبور، توریت، انجیل، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفوں کی شکل میں چیزیں دی گئی اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں، اور پھر وہ آخرت کے دن پہ بھی ایمان لاتے ہیں، چونکہ مرنے کے بعد قیامت، اور قیامت کے بعد پھر آخرت، یعنی ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر جو دنیا دوبارہ اٹھائی جائے گی اسے آخرت کہتے ہیں۔ دنیا کے اختتام پہ قیامت آئے گی اور اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ تو مومنوں کے اوصاف میں یہ ہے کہ وہ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، اور ان کا یقین یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، جس کی بنا پہ وہ دنیا میں غلط کاموں سے بچتے ہیں اور اچھائیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ وہ اوصاف ہے کسی بھی انسان کے اندر ہونے کے لیے جو انسان کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ تو ہدایت و فلاح تقوی والوں کا ہی حصہ ہے، وہ متقی جن میں مذکورہ صفات ہوں گی، جس کا ذکر ہم نے ابھی ابھی آپ کے سامنے کیا ہے، تو یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اور یہاں ہدایت و روشنی سے ثابت قدمی، صداقت، توفیق حق، فلاح کے حصول، رضا رب، حصول نجات و ثواب، برائیوں سے اجتناب، اور دائمی نعمتوں کا اور جنت کا مل جانا مراد ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن کی بعض آیتیں تو دلاسا دیتی ہیں اور بعض آیتوں سے ناامیدی سی چھا جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی ان آیات کی تلاوت فرمائی جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی۔ تو صحابہ نے کہا کہ ان آیتوں کو تو پڑھنے سے ہمارے اندر ایک امید کی کرن جاگتی ہے اور لگتا ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ صحابہ کرام نے خوش ہو کر کہا کہ ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ ہم سب فلاح پہ ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی جنتی ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں جو آیتیں آتی ہیں اس کی تلاوت فرمائی، تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ نعوذ باللہ ہم ایسے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ایسے ہوں گے۔ تو پیاری بہنوں، یہ ہے وہ چند آیات جن کا مفہوم ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمیں امید ہے آپ کے لیے کافی مفید ہو رہا ہوگا۔ جب آپ اس کی تلاوت کریں گی نماز میں تو یقیناً اس کے مفہوم کو سمجھ کے کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل پیرا ہو سکیں۔
اور ہدایت کے لیے جن شرائط کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے، ہم یہ تمام چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، تبھی ہم ہدایت کی امید کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب میں گزارش کروں گی مسرت ناز صاحبہ سے کہ مسرت ناز صاحبہ ذکر صحابیات میں جس صحابیہ کے ذکر کو لے کے یہاں آئی ہیں ہمارے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم مسرت ناز صاحبہ۔